बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। कल से पीडीएम के इजलास के बाद और मौलाना फजलुर रहमान के इज़हार नाराज़गी के बाद एक यूँ समझें कि भांत भांत की बोलियाँ बोली जा रही हैं और बाज़ मामलों में तो ठीक बोली जा रही हैं। इस वक्त अगर हम सूरत हाल का जायज़ा लें तो नवाज़ शरीफ जो हैं वो जो सबसे ज़्यादा जिसने गेन किया है उसका नाम, उस सियासतदान का नाम है नवाज़ शरीफ। नवाज़ शरीफ साहब ने एक सख्त किस्म का एंटी इस्टेब्लिशमेंट मौक़िफ़ इख्तियार किया और जिसको कहते हैं कि छक्के छुड़ा देने वाला स्टाइल मौक़िफ़ इख्तियार किया। उनकी बेटी उनके मरीम नवाज़ उनके नक्शे कदम पर चली। उनकी पार्टी में थोड़ा सा इज़्तिराब था। उनकी पार्टी में कुछ इस तरह के लोग थे कि जो पीपल्स पार्टी वाला माइंडसेट रखते थे कि नहीं, इस्टेब्लिशमेंट के साथ आप लड़ नहीं सकते आप। और ख़ैर ये एक थ्योरी है कि क्या तब्दीली जो है वो मौजूद जो स्टेक होल्डर होते हैं ख़ुसूसन इस्टेब्लिशमेंट, उसको माइनस करके आप अगर लाना चाहें तो फिर उसके लिए कितना ज़ोर लगता है। अब सवाल जो है $1 मिलियन क्वेश्चन इतना ही है कि आपने एक नैरेटिव लेके नवाज़ शरीफ साहब ने पॉपुलैरिटी तो हासिल कर ली। इस वक्त अगर हम इलेक्शन कराएं पाकिस्तान में तो तबाही फिर सकती है। नून लीग जो है वो क्या कहते हैं कि तूलो अर्ज़, पाकिस्तान के जो तूलो अर्ज़ में सिर्फ नून लीग ही होगी। मैं हो सकता है मेरे कुछ लोग जो हैं वो मेरी इस बात से इख्तलाफ करें कि जी पंजाब की हद तक बात करें, बाकियों का क्या मामला, आप किस तरह की बात कर रहे हैं। तो इसी तरह ही है भाई, ये तो फिर जब वक्त आएगा तो फिर पता चलेगा। फिल वक्त नवाज़ शरीफ का जो बयानिया है वो हिंद सिंध में, जिसको हम कहते हैं कि वो उसका ढोल बज रहा है, वो बिक रहा है और वो प्रैक्टिकल है कि नहीं है ये एक अलग से बात है। वो होशमंदी के पैमानों पे उसको जब रख के परखा जाएगा कि जी के नवाज़ शरीफ जो बयानिया लेके चल रहे हैं क्या वो एप्लीकेबल है, क्या उस पर चला जा सकता है। क्योंकि ख़ुद नवाज़ शरीफ कहते थे, मरीम नवाज़ खुद कहती थी कि नवाज़ शरीफ के बयानिए का बोझ हर कोई नहीं उठा सकता। और ज़ाहिर है कि ये बड़ी प्रैक्टिकल बात है। लेकिन मैं ज़ाती से तौर पे समझता हूँ कि नवाज़ शरीफ के इस बयानिए ने मुस्लिम लीग नून को जो कह लें कि बड़ा एडवांटेज दिया है। लेकिन पॉइंट सिर्फ वही है कि नवाज़ शरीफ का ये बयानिया क्या सिर्फ बयान तक ही रहेगा, क्या इसकी कोई प्रैक्टिकल शक्ल होगी, क्या इसको हम सड़कों, मैदानों, गलियों, बाज़ारों में हम देखेंगे, ये बयानिया जो है वो ट्रांसलेट होता, फ़िज़िकल ट्रांसलेशन इसकी देखेंगे। मेरा ख़्याल है कि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और यानी कि आप यूँ समझें कि अगर हम नीयतों पर शक ना करें तो फिर हमें ये सूरत समझ आती है कि पीपल्स पार्टी समझती है कि जी के इनको हटाने का तरीका ये है कि सिस्टम के अंदर रह कर आप काम करें और मतलब ये कि इमरान खान को इन हाउस तब्दीली के ज़रिए गिराएं। मुस्लिम लीग नून और मौलाना फजलुर रहमान जैसे जो क़यादतें हैं वो कहते हैं, या उनकी जो सोच है वो कहती हैं कि जी के चेयरमैन नैब का इलेक्शन हमने लड़के देख लिया, लेकिन फिर वो बाकी कामयाबियाँ इग्नोर कर देते हैं। पता नहीं वो करनी चाहिए उनको या नहीं करनी चाहिए। या सियासत में ऐसे ही होता है कि बंदा जो है वो ज़रबें तकसीम करके जो कहते हैं ना हासिल जमा जो होता है, वो हासिल जो होता है उसी को देखता है। और सियासत में फ़र्स्ट रनर अप कोई फ़ाते नहीं होता, फ़ाते वही होता है जो शिकस्त दे के कि सबको आ गया हो और जी मैं नंबर टू पे जो होती है वो हुकूमत नहीं मिला करती, नंबर 2 पे आपको पोजीशन मिला करती है। तो सियासत में नंबर 1 ही रहना मजबूरी होती है और जो सियासत करते हैं वो नंबर 1 पे ही रहना चाहते हैं। आसिफ ज़रदारी साहब को ये इस बात समझ में आती है कि यार के इस्टेब्लिशमेंट के साथ हम बराह रास्त नहीं लड़ सकते। हम जो हैं वो कह लें कि इसको जो नवाज़ शरीफ का बयानिया है वो बयानिया अपील तो बहुत करता है, लेकिन उस बयानियों को लेके क्या लोग लड़ने मरने के लिए तैयार हैं। 2-3 मोटे मोटे सवाल पूछते हैं। पहला सवाल कि जी के असम्बलियों से इस्तीफ़े देने के बाद भी अगर इलेक्शन हो गए तो फिर क्या करेंगे। तो जवाब आता है कि जी ये उनकी जुर्रत नहीं कि वो ये काम कर सकें। ये किसने कह दिया है कि इनकी जुर्रत नहीं है कि वो ये काम कर सकें। पाइन वो सब कुछ कर सकते हैं, उनके हाथ में इख्तियार है, उनके हाथ में तोप है, गोला है, बम है, लाठी है, ठुड्डा है, बूट है। वो ठुड्डे भी मारेंगे, चपेड़े भी मारेंगे, गोलियां भी चलाएंगे, ये सब कुछ उनके पास है। आपके पास ज़बान के अलावा और कुछ नहीं है। क्या आप ये समझते हैं कि लोग इतने जज्बाती हो चुके हैं कि वो उस गोलियों के सामने सीना सपर खड़े हो सकते हैं? तोपें आ जाएं, टैंक आ जाएं उनके सामने, तुर्की की तरह लेट सकते हैं?
یا میانمار میں جس طرح اس وقت سین چلا ہوا ہے کہ وہاں پر فوج نے جو مطلب سول سیٹ اپ کو لپیٹا، میں کوئی کمپیریزن نہیں کرنا چاہ رہا، میں مسلم لیگ نون یا اس طرح کے جو لوگ ہیں ان کی جو بات میں کسی کے خلاف نہیں ہوں، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، لیکن سوال جو ہیں وہ پٹ کرنے بنتے ہیں کہ وہاں پر 180 بندے ابھی تک اپنی جان کی بازی ہار گئے ہیں جمہوریت کے نام پر۔ کیا پاکستان کے اندر اس طرح کا ماحول ہے؟ اس سوال کا جواب میرے پاس ہے، وہ جواب ہم ڈھونڈ لیتے ہیں، تاریخ کے ورق کھولیں تو الٹ پھیر جب آپ ورق گردانی کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ پاکستان کی جو پہلی ایک پولیٹیکل موومنٹ تھی جس کو ہم کہیں گے جو ایوب کے خلاف شروع ہوئی تھی، ویسے تو اینٹی قادیانی موومنٹ بھی تھی اور وہ بھی اتنی ہولناک ہو گئی تھی کہ لاہور میں مارشل لا لگانا پڑ گیا تھا، فوج کے 2 بریگیڈیئر جن میں بریگیڈیئر نیاز شامل تھے، انہوں نے اپنے لوگوں پر گولی چلانے سے انکار کر دیا تھا۔ کیا لوگ جو ہیں وہ اس لیول پر اب چلے جانے کے لیے تیار ہیں؟ اس وقت حساب لگائیے گا کہ پاکستان کا سیاسی مزاج اور طرح کا تھا لوگوں کا، اب وہ وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہو گیا۔ وہ کس طرح تبدیل ہوا وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایوب خان کی جو کے خلاف جو تحریک تھی، اینٹی ایوب موومنٹ جو تھی، جس میں عوامی لیگ بھی تھی، جس میں پیپلز پارٹی بھی تھی، تحریک استقلال بھی تھی، سارے لوگ تھے، اس تحریک میں 239 لوگوں نے اپنی جان دی تھی، یا 239 لوگوں کو پاکستان کی سڑکوں کے اوپر مار دیا گیا تھا، یا 239 لوگ پاکستان کی سڑکوں پر اپنی جان دے گئے تھے۔ اس کو آپ کسی طرح مرضی اس کی کانوٹیشن کر لیں، لیکن 239 لوگوں کی جان گئی تھی، اور وہ 239 لوگوں میں سے 196 لوگ جو ہیں وہ مشرقی پاکستان سے ان کا تعلق تھا، اور صرف 43 لوگ اس وقت کے مشرقی مغربی پاکستان، جس میں پنجاب، بہت بڑا پنجاب، جس میں سندھ، جس میں بلوچستان، جس میں KP کے اس وقت کا صوبہ سرحد، یہ شامل تھے۔ یہ جو آج کا پاکستان ہے اس میں صرف 43 لوگ اپنی جان سے گئے تھے، اور ایوب خان کا جو مکو ٹھپا گیا تھا، وہ اگر میں یہ کہوں کہ وہ بنگالیوں نے ٹھپا تھا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اسی طرح اس کے بعد جو تحریک چلی وہ تھی PNA کی، پاکستان نیشنل الائنس، جو الیکشن میں دھاندلی کے خلاف شروع ہوئی تھی، اور اس میں مفتی محمود صاحب اور تحریک استقلال، جماعت اسلامی، سارے لوگ تھے، اور اس میں بھٹو صاحب نے 200 بندے کڑکا دیے تھے، 200 بندے پاکستانی اس تحریک میں کڑکا دیے تھے، اور اس تحریک کے 2 جو میجر ایلیمنٹ تھے وہ یہ تھے کہ فوج جو ہے وہ پاکستان یعنی کہ وزیر اعظم ذوالفقار بھٹو سے جان چھڑوانا چاہتی تھی، اور PNA کو ڈالر لگ رہے تھے، اور وہ PNA کی تحریک جو دھاندلی کے خلاف شروع ہوئی تھی وہ کب کیسے تحریک نظام مصطفیٰ میں بدل گئی، یہ آج تک نہ مولانا مفتی محمود کے جان نثار بتا سکے ہیں، نہ جماعت اسلامی کے انقلابی بتا سکے ہیں کہ اے ہویا کسی اس قوم کے ساتھ۔ اور چونکہ اسٹیبلشمنٹ اس تحریک کے پیچھے تھی، فوج اس کو کمپین کر رہی تھی، اور امریکہ بہادر بھی بھٹو کو جو ہے وہ نشان عبرت بنانا چاہتا تھا، اور بھٹو کے جرائم جو تھے وہ مقامی بھی تھے اور عالمی بھی تھے، تو بھٹو کو مطلب یہ کہ تحریک جو تھی وہ ہوا پکڑتی کی۔ مجھے یاد آ گیا، رفیق غوری صاحب ہمارے بزرگ تھے، وہ اس تحریک کے میں رپورٹنگ کیا کرتے تھے، صحافی تھے، تو وہ کہتے ہیں یہ رتن سینما کے باہر ایک سیدھا پول لگا ہوا تھا گول، جس کو یوٹیوب پول کہتے ہیں، یوٹیوب نہیں ٹیوب پول کہتے ہیں، یوٹیوب پول کہہ رہا ہوں، ٹیوب پول کہتے ہیں، کہ جس میں پاؤں رکھنے کی کوئی جگہ نہیں ہوتی، آپ اگر چڑھنا ہے تو پھر آپ کرین کے ذریعے چڑھ کے اوپر کوئی بلب لگا سکتے ہیں۔ یہ پرانے دور میں لاہور میں آپ کو پھر تو اب تو کراسنگ والے آ گئے نا، یوں کر کے جو پول ہوتے ہیں بجلی کے، پہلے جو اسٹریٹ لائٹ پول ہوتے تھے وہ گول ہوتے تھے ٹیوب ٹائپ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ایک بندہ وہ جو جلسے میں سے نکلا ہے اور اس نے جناب یوں کر کے وہ پول پہ چڑھا ہے، چڑھ کے سینما کے اندر گھسا ہے، اور سینما کو جا کے اس نے آگ لگا دی۔ کیسا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اس وقت ہمیں جذبہ جہاد نظر آ رہا تھا تحریک نظام مصطفیٰ کا، لیکن پھر بعد میں اب سوال کرتا ہوں، جب میری داڑھی کے بال سفید ہو گئے ہیں، میں بڈھا کھسٹ ہو گیا ہوں، کہ یار میں جب اکیلا بیٹھ کے سوچتا ہوں کہ کوئی سول آدمی اس طرح کے پول پہ بغیر کسی سہارے کے چڑھ سکتا ہے، تو یہ معجزے ہوتے ہیں، یہ معجزہ ہوا تھا، یہ کسی بابا جی کی پھونک تھی کہ جناب کہ وہ انہوں نے کہا کہ جا پتر کرامت،
کہ تو کھمبے سے تو چڑھ جائے گا. تو یہ ٹریننگ کا نتیجہ ہوتا ہے, اور ٹریننگ اس طرح کی کن کو ہوتی ہے. ہم وہ کیا گئی بات پہ حجت کرنا بقول پروین شاکر کے. تو پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ اس میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے 200 بندے مار دیے, اور نتیجہ کیا نکلا, مارشل لا لگ گیا ملک میں, کیونکہ وہ تو استعمال ہوئے تھے یہ جماعت اسلامی, مولانا, یہ JYF, اس طرح کی ساری پوائنٹ ہے نا, مارشل لا لگا. اچھا, اب اس کے بعد پرویز مشرف, ضیاء الحق صاحب پہ آ جائیں. ضیاء الحق صاحب کا جو تھا, چونکہ وہ اسلام نافذ کر رہے تھے پاکستان میں, اور اپنی بہرحال چلیں وہ, اور جہاد بھی لڑ رہے تھے, وہ پاکستان کی کو روس سے بچا رہے تھے, اور خدمت گزاری کر رہے تھے. بہرحال اس کی ہم جتنی بھی باتیں کریں وہ کم ہیں. ضیاء الحق صاحب کی جتنی بھی تعریفیں کریں, ان کے دور میں سنسر جو تھا وہ بڑا کمال کا تھا. MRD کی تحریک ان کے خلاف شروع ہوئی, اور اس تحریک کے اندر کتنے بندے مرے وہ کبھی سامنے نہیں آ سکے, ریکارڈ پہ نہیں آ سکے. کیوں؟ وہ اس لیے کہ پائے نا, وہ مطلب یہ کہ اخباروں کے دفاتر میں کاپی جاتی تھی DGPR کے دفتر میں پریس پہ جانے سے پہلے, اور وہ خبریں اتار دیا کرتے تھے. ایون ایکسیڈنٹ کی خبریں نہیں لگتی تھی, پینک کریٹ ہوتا ہے, اس طرح کا سینسر تھا. چوری ڈکیتی کی خبریں زیادہ نہیں چھپیں گی, اچھا چوریاں ہو رہی ہیں, خبریں نہیں چھپ رہی ہیں, لوگ جو ہیں وہ پینک کریٹ ہوتا ہے اس طرح سے. مطلب وہ صحافت سکھائی جا رہی تھی تب پاکستانیوں کو, یا پاکستان کے صحافیوں کو. تو تب وہ جو MRD کی تحریک تھی, وہ جی ڈاکو ہیں جی سندھ میں, پتہ نہیں کیا ہے. تو سندھ میں کئی گاؤں کے گاؤں اس طرح کے بھی اب باتیں سامنے آتی ہیں کہ وہاں پہ کارپیٹ بمباری ہوتی تھی تب. تو تب کتنے لوگ مرے ہوں گے, لوگوں کا بڑا لوگ لڑے تھے اس وقت. اب سوال یہ ہے کہ کیا جو پاکستان کے اور خصوصاً پنجاب کے لوگ جو ہیں وہ اس لیول پہ تیار ہیں کہ وہ 26 مارچ کو یا جب بھی یہ دھرنا ہو اور وہ جا کے بیٹھ جائیں. اور مطلب یہ کہ کوئی, اب یہ بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ 10 لاکھ لوگ ہوں گے, 1 لاکھ لوگ ہوں گے, جتنے بھی لوگ ہوں. میں کہتا ہوں 5-10 ہزار 20 ہزار بندہ جا کے بیٹھ جائے, اور وہ ہر طرح کی لاٹھی گولی کے لیے کیا تیار ہے؟ اگر تو ہے تو پھر تو مطلب یہ کہ پھر یہ جذبہ تو پھر پوری قوم کے اندر نظر آنا چاہیے. پھر یہ پشاور میں جناب اس وقت جو ہے پہیا جام ہونا چاہیے, پھر لاہور میں جناب اٹ نال اٹ وجنی چاہیے جس کو کہتے ہیں, اور اسلام آباد کا شٹ ڈاؤن ہونا چاہیے, لاک ڈاؤن ہونا چاہیے. کراچی میں وہ ویسے ہی ہڑتال ہیں 5 منٹ چندی ہے پہیا جام, وہ ہونی چاہیے. اس طرح کا ماحول نہیں ہے میرے بھائی. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ شاید لوگ جو ہیں وہ, اور بتدریج آپ دیکھیں نا جی کہ وہ لوگ لگا ہوئے ہیں ہم سے. کیا سندھی اس موڈ میں ہیں؟ ہمارے ہاں ریٹیلیٹ جو پارٹیاں کر سکتی ہیں وہ پٹھان ہیں اس وقت, KPK کے لوگ ہیں, یا سندھی ہیں جو اپنی طبیعت میں ایک ہم سے زیادہ پولیٹیکل ہے. پنجابیاں نے تو وہ مطلب اس طرح کی میرا نہیں خیال کہ کبھی بھی تحریک اس طرح کر کے چلائی ہوئی ہو. اب اگر پنجابیوں کے اندر کوئی وہ جس کے کہتے ہیں انقلاب کے جذبات اور انقلاب کے جراثیم ٹرانسفر آ گئے ہوں تو وہ ایک علیحدہ بات ہے, مجھے اندازہ نہیں ہے. لیکن نواز شریف صاحب جو خود کہتے ہیں کہ میرا بیانیہ جو ہے وہ ہر کسی کا کہ بس کی بات نہیں ہے اٹھانا, اپنی پارٹی کے اندر بھی کہتے ہیں کہ یہ ہر بندہ نہیں اٹھا سکتا. تو کیا مطلب یہ کہ وہ بیانیہ اس کو بیانی کو جس طرح میں نے پہلے کہا تھا کہ اس کو اس کی فزیکل ٹرانسلیشن ہو سکتی ہے؟ کیا لوگ جو ہیں وہ بیانیہ نافذ کرنے لے کے سڑکوں پر نکل سکتے ہیں اپنی جان ہتھیلیوں پہ رکھ کے؟ وہ ہر طرح کی ٹینکوں کے آگے لیٹنے کا حوصلہ رکھتے ہیں جس طرح ترکی میں ہوا تھا. تو پھر تو انقلاب آ جائے گا. اگر نہیں ہے تو پھر یہ جناب سیاسی پوائنٹ سکورنگ میں نواز شریف صاحب بازی لے کے جا چکے ہیں. زرداری نے مطلب یہ کہہ لیں کہ وہ تھوڑی سی, میں سمجھتا ہوں کہ وہ سیاسی بات کر رہے ہیں. اب اس سیاسی بات کو اگر یہ کوئی مجھے اب لگتا کیا ہے کہ ہو کیا رہا ہے, ہو یہ رہا ہے کہ خوف طاری ہے کہ یار کہ جس طرح نواز شریف صاحب نے کل کہا کہ جی کہ وہ ایک صحافی ہیں لندن میں, وہ اپنے ٹویٹ جو تھے کہ جی ڈیل ہو گئی ہے پیپلز پارٹی کی, ہوگی ڈیل یہاں پہ کس کب نہیں ہوئی. پیپلز پارٹی نے بھی کی, NRO ہوا تھا. نواز شریف صاحب جو ہیں وہ جو کہہ لیں کہ اس وقت لندن میں موجود ہیں, تو ظاہر ہے کہ وہ مطلب میں اس پہ ڈیل کوئی نہ کوئی تو ہوئی ہوگی, کسی کے ساتھ تو ہوئی ہوگی بات چیت, پھر ہی بندہ جا سکتا نا باہر سزا یافتہ, ویسے تو نہیں جا سکتا. اور پھر مشرف کے دور میں ڈیل ہوئی تھی ایک نواز شریف سے, تو ڈیل پاکستان, اور یہ کوئی بری بات نہیں ہے فار گاڈ سیک. یہ میں کسی نواز شریف صاحب کی ذات پر میں یہ کوئی تانا نہیں, میں جو الفاظ کا چناؤ کر رہا تھا وہ اس لیے کر رہا تھا کہ اس کو کوئی تانا نہ سمجھے.
اس کو کوئی جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں نا میڑا نہ سمجھے. یہ تانا زنی نہیں ہے, یہ سیاسی حقیقتیں ہیں. سیاسی حقیقت یہ ہے کہ جب ایک بندہ اقتدار پر آ کے قابض ہو جائے اور گن اس کے ہاتھ میں ہو تو پھر آپ اگر سائن کر کے باہر چلے جاتے ہیں تو آپ کی مجبوری ہے, ٹھیک ہے جان بچانی چاہیے. یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ جناب کہ آپ پھائے لگ جائیں؟ تو میں یہ جتنی ڈیلیں پاکستان میں پولیٹیکل ڈیلز ہوئی ہیں میں ان کے حق میں ہوں. میں آپ کو ذاتی طور پہ یہ گزارش کروں کہ ادروائز تو پھر لڑائی ہے. کیا یہ لڑائی یہ ملک کے لیے اچھا ہے یا یہ کیا پولیٹیکل جماعتوں کے لیے اچھا ہے کہ ان کے کارکن مرنا شروع ہو جائیں؟ اور مریں کن کے ہاتھوں؟ اپنی اسٹیبلشمنٹ, اپنی فوج, اپنی پولیس, اپنے اداروں سے. اگر تو بھائی پھر اگین بار بار اگر تو مومنٹم اس لیول پہ پہنچ چکا ہے جس لیول پہ بنگالیوں نے پچا لیا تھا اپنا کہ یار کہ ہم مطلب ہمیں ہمارا حق دو, نہیں تو پھر اسی جناب پھر تاڑیاں نبڑ لیں گے. تو اگر تو آپ اپنا حق لینے کے لیے یہ تیار ہیں اور اس لیول پہ تیار ہیں کہ جس لیول پہ آپ کی جان بھی جا سکتی ہے, اور جو ایکشن ایک ہوا تھا اس کا ری پلے, جو ایکشن ترکی میں ہوا تھا اس کا ری پلے اگر آپ کر سکتے ہیں پاکستان میں تو بسم اللہ, کون روک سکتا ہے کسی کو؟ یا گھوڑا تھا گھوڑے دا میدان. تو میرا خیال ہے کہ اس طرح کی بات نہیں ہے, یہ سب کو پتہ ہے. لیکن پی ڈی ایم کے اندر ہو یہ رہا ہے کہ ایک دوسرے پہ ہی شک ہے کہ او نہ بازی لے جائے, او نہ بازی لے جائے. تو ایک فیز ہے پی ڈی ایم کے اوپر, اور وہ فیز تھوڑا سا ہے کہ ظاہر ہے کہ یار کہ ہر پارٹی پولیٹیکل پارٹی ایک علیحدہ علیحدہ اپنی شناخت رکھتی ہے. آج عمران خان صاحب بیچ میں سے آؤٹ ہوں تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے ایک دوسرے کے خلاف الزام لگا کے وہ باتیں کر کے سائنس وہ کرنی ہے, سیاست ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑنا ہے. تو یہ ایک دوسرے کی اپوننٹ پارٹیز ہیں, وقت کی مجبوری کے تحت حالات نے ان کو اکٹھا کیا ہوا ہے. ایک نہ ایک دن انہوں نے علیحدہ ہونا ہی ہونا ہے, اور یہ جو منطقی انجام ہے اس کا وہ جدائی ہے, وہ ٹوٹنا ہے. اور یہ انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑنے ہیں. جس طرح مریم نے ایک پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا ہم نے ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑنے ہیں, لیکن فی الوقت پاکستان کے لیے ہم ضروری سمجھتے ہیں کہ اس نظام سے پاکستان کی جان ہمیں چھڑانی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس نظام میں جان چھڑانے کے چکر میں یہ بھی دھیان رکھنا ہے ایک دوسرے کا کہ بھائی زرداری نہ آگے لنگ جائے. زرداری صاحب دھیان رکھیں گے کہ نواز شریف نہ آگے لنگ جائے, کیونکہ اگر یہ فورن حکومت جو ہے وہ کسی دھرنے کی صورت میں گرتی ہے تو فائدہ نواز شریف کو ہے. مسلم لیگ نون چھائی پڑی ہے, نواز شریف کا نیریٹو بک رہا ہے بھائی, نواز شریف کے نیریٹو کی ہر طرف دھوم ہے. اور زرداری صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں ان ہاؤس چینج لائیں, اس میں فائدہ زیادہ ہے, ہم نے انتخابی اصلاحات بھی کرنی ہے اور دور کا سوچ رہے ہیں, ہم نے آگے بھی چلنا ہے. تو وہ اپنا بھی فائدہ دیکھ رہے ہیں اور ان کے نزدیک یہی طریقہ ہے حکومت کو گرانے کا. تو یہ سیاست ہے. تو یہ ایک فیز ہے, پی ڈی ایم اس فیز سے گزر رہا ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے سمجھ لگ جائے گی تھوڑے دنوں تک کہ یار کہ کلیاں تے یہ ٹارگٹ اچیو نہیں ہو سکتا. اگر کسی نے زرداری صاحب کو یہ تسلی کرائی ہوئی ہے کہ ہم نے عمران خان کو بھیجنا ہی بھیجنا ہے, نواز شریف آپ کے ساتھ ملیں نہ ملیں, عمران خان کو بھیج کے ہم آپ کو جناب حکومت دیں گے, تو وہ ایک علیحدہ بات ہے, وہ انٹائر. اور یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ یہ والا کام نہ ہو. پاکستان کی پالیٹکس کی جو تاریخ ہے, وہ پاکستان کی سیاسی تاریخ کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں, ہر پارٹی نے کبھی نہ کبھی کوئی تگڑ مرلائی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, اور یہاں تک ہم ان حالوں میں پہنچے ہیں. اور کوئی چارہ بھی نہیں ہے. یا تو پھر وہی ہے کہ انقلابی ہو جائیں, ایپ ہے پڑھ لو, مطلب وہ سامنے پڑا ہے جام اٹھا لیں اگر بازو میں دم ہے, وہ شاعرانہ انداز میں اگر کہوں. لیکن اس طرح کی تو بات مجھے فی الوقت نظر نہیں آ رہی ہے. آگے اللہ بہتر جانتا ہے. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ آپ کا.